बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कल यानी बरोज़ मंगल को तलब कर लिया गया है और दहशतगर्दी की ये जो हालिया लहर है उसके सद्देबाब के हवाले से मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि आला हुकामती जो अस्करी क़यादत है वो भी शामिल होगी और हुकूमत के भी आला नुमाइंदगान जो हैं वो इस इन कैमरा इजलास के अंदर शामिल होंगे। बड़ी खबर इसमें यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फैसला किया है कि वो भी इस इन कैमरा इजलास के अंदर शिरकत करेगी और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 14 ऐसे नाम हैं जिनकी एक फहरिस्त भेज दी गई है इजलास में शिरकत के हवाले से। दहशतगर्दी की ये जो हालिया लहर है इसकी वजह क्या है, तयन किस तरह से किया जाएगा और तदारुक के लिए क्या क्या बड़े बड़े अहम फैसले किए जाएंगे। ऐसा लगता है कि बड़े फैसले होने जा रहे हैं, बड़ी पेशरफ्त हमारे सामने लाजमी तौर पर आएगी इस इजलास के बाद। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आवाम के हवाले से ये बात हम करेंगे कि नेट मीटरिंग के मामले पर आवाम तो सीखबात थी ही। यहाँ पर वजीर तवानाई अवैस लगारी साहब और साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल साहब जो हैं वो भी नेट मीटरिंग के मामले के ऊपर दो बदू हो गए हैं। असल कहानी क्या है और इन दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ असल में क्या है, बेसिकली इस पूरी सूरत हाल का जो असर है वो आवाम के ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर हम डिटेल में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आमिर साहब, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर सारी नजरें इस वक्त जमी हुई हैं वो ये है कि पार्लियामेंट की जो कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास होने जा रहा है। ऐसा लगता है कि बड़े फैसले किए जाएंगे और जो सर्जरी की बातें हमें सुनने में आती हैं ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे फैसले भी हमारे सुनने में आएंगे और जिनके ऊपर अमल होता हुआ नजर आएगा। आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी था। ये कौमी सलामती के ऊपर पार्लियामान का इन कैमरा इजलास जो है, हालात बहुत ख़राब हैं, ये अंडरस्टेटमेंट है। आज पेशावर में 3 हमले हुए हैं और हमले जो हैं पेशावर शहर के अंदर हुआ है, फिर जो है लक्की मरवत के थाना गंभीला पर दहशतगर्दों ने 10 से 15 मसल्ह अफराद ने हमले की कोशिश की, हमला पसपा कर दिया गया। पेशावर में पुलिस चौकी मुल्ला ज़ई पर दहशतगर्दों ने दस्ती बम से हमला कर दिया, 2 एहलकार जख्मी हो गए। जमरोद FC चेक पोस्ट पर भी शिद्दत पसंदों ने हमला किया। FC बाड़ा राइफल्स की जवाबी फायरिंग के बाद हमला आवर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। ये तो KP की सूरत हाल है। कल जो है नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर के कॉन्वॉय पर हमला, 3 एहलकार समेत 5 अफराद शहीद हो गए। उसके बाद ये पिछले 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा तवातर के साथ हमले हुए हैं और अभी हम जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला है वो नहीं भूल पाए। इतने हमले हो रहे हैं कि अभी गिनती बरकरार रखना भी मुश्किल है और हुकूमत को चाहिए कि ज़रा ये तफसीलात खुद देना शुरू करें, क्योंकि जब वो नहीं देते इसकी बरमला तफसीलात तो फिर एक अफवाह साजी शुरू हो जाती है कि जी 3 दिनों में इतने हमले हो चुके हैं और कई दफ़ा उसके अंदर मुबालगा होता है जिससे कि अफरा तफरी बढ़ती है, इश्तिहाल भी फैलता है। इसलिए इनको एक निज़ाम बनाना चाहिए हुकूमत को कि इन तमाम जो हमले होते हैं इसकी फौरी तौर पे एक्यूरेट इतला हुकूमती सर्कल्स की तरफ से आना चाहिए ताकि ये अफवाह साज की फैक्ट्रियों को रोका जा सके। दूसरा ऑफ कोर्स इसके ऊपर हम सब ये कह रहे थे कि हुकूमत को और तमाम सियासी पार्टियों को और तमाम तबकों को इस पे बहस करनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल सारे तबकों की बहस तो नहीं है, हम उम्मीद करते हैं वो भी होगी, पर फ़िलहाल जो है कौमी सलामती के इजलास की कल 11 बजे दिन को जो है पार्लियामान के अंदर की जा रही है और इजलास में आला हुकूमती और अस्करी क़यादत शरीक करेगी और इजलास में हमें बताया गया है कि अस्करी क़यादत पार्लियामानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के मतलब आगाह करेगी। जी बिल्कुल। हम ये इससे एज्यूम कर रहे हैं कि इसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होगा, लेकिन आमिर साहब नाम तो कहीं जी तर्जमान की जो अभी तक जो सरकारी ये आई हैं उसके अंदर जिक्र नहीं है कि अस्करी क़यादत की नुमाइंदगी कौन करेगा, मगर ये ज़राए के हवाले से ये उम्मीद की जा रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इसके अंदर शामिल होंगे। उसके बाद तमाम सियासी जमातों के पार्लियामानी लीडर्स
اور ان کے نامزد نمائندے اجلاس میں شرکت کریں گے. خصوصی دعوت نامے کے بغیر کوئی بھی پارلیمان کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے اس کے معاملے میں. اب یہ وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث کے یہ قومی یہ اے پی سی ہونی چاہیے وہ نہیں، اس کے اوپر شروعات ہوئی ہیں اور بہت ہی ضروری تھا کہ اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہو. اب اس کے اوپر ایک یہ ایشو آ گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے 14 ممبرز جو ہیں اس کے اندر شریک کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر ایک بتایا گیا ہے کہ ہنگامی اجلاس ہوا اور وہاں پہ یہ بحث ہوئی کہ کیا یہ نام یا یہ ایجنڈا جو ہے عمران خان سے پہلے اپروو کر لیا جاتا تو پھر شمولیت اختیار کی جانے چاہیے. ایک گروپ کا یہ کہنا جی ایک گروپ کا یہ کہنا تھا. اس کے بعد یہ جنید اکبر صاحب کے حوالے سے چلی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کا ایجنڈا اور ناموں کی فہرست جو ہے وہ عمران خان سے اپروو کروا لیں. عمران خان سے کیونکہ ملاقات جو ہے وہ پارٹی کی نہیں ہو پا رہی، یہاں تک کہ ہائی کورٹ نے ایک کمیشن نافذ کیا تھا اپنی ایک عہدیدار کو، لا کلرک کو بھیجا تھا کہ جاگے کریں. ہفتے کے روز بتایا گیا کہ وہ 3 گھنٹے عدالت کی اطلاع پہ گئیں وہ خاتون اور ان کو عمران خان سے ملاقات کا موقع نہیں ملا. اور یہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ حکومت جب چاہتی ہے رات کے 12 بجے بھی ملاقات کروا دی جاتی ہے. اب اس کے اندر مجھے یہ اصرار سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا حرج تھا کہ ان کی ملاقات کروائی جاتی، اور کہ اگر یہ اتنی یہ بہت اہم چیز تھی تو یہ ملاقات کا یہ ایشو ہی نہیں بننا چاہیے تھا کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر یہ مرضی سے ہوا یا نہیں ہوا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ اہم نہیں ہے کہ یہ نام جو ہے عمران خان کی مرضی سے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. ان کا اس میں شراکت بہت ہی ضروری تھی کیونکہ زیادہ میٹر یہ کرے گا کہ ان کی شراکت کتنی میننگ فل ہوتی ہے اور وہ اس اجلاس کے اندر کیا باتیں کرتے ہیں، کیسے اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، اس کے اوپر سب کی نظر رہے گی. کیونکہ ان کا اس کے اندر شامل ہونا میں سمجھتا ہوں اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ سب سے زیادہ صورتحال جو خراب ہے وہ بلوچستان اور کے پی میں ہے، اور کے پی میں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے. یہاں ظاہر ہے جو فیصلے لیے جائیں گے ایک تو ڈائریکٹلی وہ ایک اپنے آپ کو ان کا کلیم ہے وہ پاکستان کی سب سے پولیٹیکل پارٹی بڑی پارٹی ہے، تو یہ ایک قومی مسئلہ ہے، اس کے اندر ان کو ہر صورت میں شامل ہونا انکنڈیشنلی شامل تو ہونا چاہیے تھا، اور وہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ شامل ہو رہے ہیں. اب یہ نام جو ہیں ان کی مرضی سے ہی گئے ہیں. ہم نے جنید اکبر صاحب سے یہ پوچھا تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ نہیں، میں نے یہ وہاں پہ نہ جانے کی مخالفت نہیں میں نے کی، مگر میرا یہ ضرور تھا کہ عمران خان سے پوچھ لیا جائے، مشروط کر دیا انہوں نے، ناموں کے متعلق پوچھ لیا جائے اور ایجنڈے کے متعلق بھی پوچھ لیا جائے کہ ہم نے وہاں پہ کیا کرنا ہے. کلپ بھی اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم وہ کلپ بھی دکھا سکتے ہیں. جی وہ کلپ دکھا دیں اگر. جی پروڈیوسر صاحب. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے اس کیمرہ بریفنگ میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیاست کا ایک جو ہے وہ عمران خان ہے. 000 جتنے بھی ملے کوئی حل نہیں نکلتا، کیونکہ عوام کا اس پہ اعتماد ہے اور لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس کی حیثیت اس پر کیمرہ بریفنگ کی یا اسی طرح کوئی اس کی حیثیت اس ٹائم بنے گی جب عمران خان ساتھ ہوگا. عمران خان کی وجہ سے 100,000 1 لاکھ یہ سب بن سکتے ہیں، اس کے بغیر اس کی کوئی معنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر سب سے پاپولر لیڈر جس کے ساتھ عوام جڑے ہو وہ اس کیمرہ بریفنگ میں نہ ہو، اس کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، اس کو جو ہے وہ آن بورڈ نہ ہو، تو میں نہیں خیال کہ ایسی کوئی میٹنگ کی ایسی کوئی بریفنگ کی کوئی ہے. اچھا جنید اکبر صاحب جا رہے ہیں ویسے اب کیا ان کا؟ نہیں، جنید اکبر صاحب کا ابھی تک جو ہمارے پاس نام آئے ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے نام دیے ہیں اس لسٹ کے اندر جو ہیں عمر ایوب ہیں، برسٹر گوہر ہیں، اسد کیسر، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا، عامر ڈوگر، محمد بشیر خان، ثناء اللہ مستی خیر، علی محمد خان، زبیر خان، شبلی فراز، علی ظفر، ہمایوں محمد، اون عباس، یہ سارے سینٹ اور قومی اسمبلی سے ان کے معتبر لوگ ہیں، ان کے آفس بیررز ہیں، ان کے جو ہیں پارٹی لیڈرز بھی ہیں، مگر جنید اکبر کا نام نہیں ہے. اب
اب یہ پتہ نہیں ان کی پارٹی نے کیوں نہیں دیا، بہرحال ان کو کے پی کا اگر پریزیڈنٹ بنایا ہوا ہے تو ان کا نام، اور وہ سینئر آدمی ہیں پی ٹی آئی میں، ان میں سے اکثر کئی جو ہیں یہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی میں تازہ آئے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں سینئر بھی ہیں اور پارٹی کے کے پی ہیں، پتہ نہیں ان کا نام کیوں نہیں ہے۔ مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس سب کے باوجود یہ سوال یہ نہیں ہے کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، سوال یہ ہے کہ ان کی وہاں شمولیت میں یہ کیا کانڈکٹ کیا ہوتا ہے، یہ کیا بات کرتے ہیں، کیسے شمولیت کرتے ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور حکومت نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اگر کوئی اپنی شرارت کرنی ہوتی تو وہ فار ایگزامپل وہ شیر افضل مروت کا نام ڈال دیتے، تو انہوں نے ان کے ہی نامزد نام ہے، اب انہوں نے جنید اکبر صاحب کو نہیں ڈالا، وہ پتہ نہیں کیوں نہیں ڈالا، ہم تو سیاسی منطق سے دیکھ رہے ہیں، مگر اس کا ہونا جو ہے اجلاس کا بہت ہی ضروری تھا۔ اب کل جب یہ آئیں گی، اب دیکھیں گے کہ ترجمان حکومت کے اور جو آئی ایس پی آر کی طرف سے یا پارلیمنٹ کی طرف سے جو ہے کیا اس کی ہمیں تفصیلات آتی ہیں، یا ذرائع کے حوالے سے، یا یہ جو پارٹی کے بہترین لیڈران جو ہیں یہ باہر آ کے کیا بات کرتے ہیں۔ مگر امید یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ صرف شروعات ہوگی، اور اس کے بعد جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جیسے پہلے نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا تو اس کے اندر نہ صرف تمام ہی پارلیمنٹری پارٹیز جو باہر تھیں، باہر بھی کئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ان کی شمولیت، اور تمام طبقات، علماء سے بھی مشاورت کی گئی تھی، اس کے بعد تمام ہی سوشل جو ہے سول سوسائٹی سے کی گئی تھی، تمام ہی طبقوں سے کی گئی تھی۔ تو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ شروعات ہوگی، پارلیمنٹ سب سے امپورٹنٹ بہرحال آپ کی پالیسی ساز ادارہ ہے، ان سے شروعات کے بعد ہمیں بڑی یہ امید ہے، کیونکہ معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہے۔ آپ اس سنگینی کی طرف جس طرف جا رہے ہیں عامر صاحب، آپ بالکل بجا ہے اپنی سنگینی میں، لیکن جو میرے پاس ایک سٹیٹمنٹ ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کا، کیونکہ چونکہ وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اس لیے آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کی عامر صاحب، اس میں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں پتہ ہے کل ایک سیشن ہونے جا رہے ہیں امپورٹنٹ، انہوں نے کہا کہ جی اگر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کو عوامی حمایت حاصل نہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف اس کی حمایت نہیں کرے گے۔ اس سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ابھی تو یہ مفروضوں پہ ہیں کہ وہاں پہ کل دیکھیں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ کئی جو آپریشن تو پہلے ہی چل رہا ہے، یہ آپریشن تو کافی عرصے سے چل رہا ہے، جیسے ضرب العزب تھا، رد الفساد تھا، اس نوعیت کے جو بڑے آپریشنز ہیں، نہیں اسی نوعیت کا پہلے وہ آپریشن چل رہا ہے، وہ ہاں اس کی کوئی اس طرح کا ٹائٹل نہیں ہے، مگر ایک وہ تو چل رہا ہے۔ اب کل کیا فیصلے ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو آپ کی اجازت ہو تو میں مہمان کو بھی انٹروڈیوس کراتی ہوں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں عوام پاکستان پارٹی کے، مفتاح اسماعیل صاحب، وہ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ جی بہت مفتاح بھائی آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ ہم اکانومی پہ، انرجی پہ اور یہ ٹیکنیکل مسائل پہ بھی گفتگو کریں گے، مگر آپ کی کیونکہ اب آپ سیاست میں اپنی پارٹی کے ساتھ آ چکے ہوئے ہیں تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ بھی، کیونکہ یہ دہشت گردی کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ جو ہے سیاسی استحکام سے ہے، اور سیاسی استحکام بغیر جو اقتصادی استحکام نہیں ہو سکتا، یہ ساری جڑی ہوئی ہیں۔ اور کل جو ہے ان کیمرہ میٹنگ جو ہے قومی سلامتی میں پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہ رہی ہے، ہمیں بڑی امیدیں ہیں کہ اس کے بعد اس کو پھیلایا جائے گا، باہر بھی جو پارلیمنٹ سے پارٹیاں ہیں جیسے کہ آپ کی پارٹی اور بھی طبقات ہیں ان سے مشاورت کی جائے گی۔ آپ کی کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا قدم ہے کہ بات چیت کی جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میرے خیال سے کچھ مقتدر حلقوں کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ یہ جو پاکستان میں سیاسی جمود ہے یا سیاسی جو آپس میں جو کشمکش ہے، اس کا اصل فائدہ جو ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں اٹھا رہی ہیں، اور اگر حکومت کو بی ایل اے سے اور ٹی ٹی پی سے اور جو ان کے سپورٹرز ہیں، ٹی ٹی اے ہو گیا یا ہندوستان ہو گیا، ان کی سپورٹ سے جو یہ آرگنائزیشنز ہمارے یہاں دہشت گردی کر رہی ہیں، اس سے نپٹنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپس میں تصادم جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، ہماری آپس کی تھوڑی سی لڑائی کم ہو جائے یا کم از کم بیک برنر پہ چلی جائے تو ہم یہ کر سکیں، اور پھر اس کے بعد ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ ہم نے یہ بات دیکھی ہے اور اس بات میں ماننے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری اسٹریٹجی اتنی مثبت نہیں رہی ہے یا اتنی کامیاب نہیں رہی ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہو یا چاہے وہ بی ایل اے کے حوالے سے۔ تو اس میں کچھ سیاسی
کمپرومائزز بھی کرنے چاہیے، اس میں کچھ سیاسی سلوشنز بھی نکالنے چاہیے، اور جہاں پہ کینیٹک سلوشنز کی ضرورت ہے یا کینیٹک کاموں کی ضرورت ہے وہ بھی کرنے پڑیں گے. لیکن ان دونوں چیزوں کے لیے قوم کو یکجا ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے سیاسی پارٹیوں کو ساتھ لانا ضروری ہے. یہ جو سیاسی کمپرومائزز کا جو آپ نے کہا ہے، پہلے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں 73 کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے بیٹھ کے علماء اور سول سوسائٹی تمام طبقوں کی مشاورت سے ایک بڑی کنسنسس ڈاکیومنٹ بنی، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. اس وقت حالات بڑے مختلف ہیں، بہت زیادہ تقسیم ہے معاشرے کے اندر، ہر ادارے کے اندر جو ہے. تو یہ جو آپ سیاسی کمپرومائزز کہہ رہے ہیں، یہ آپ کس پیرائے میں کہہ رہے ہیں؟ کیا اس کو عمل درآمد کے حوالے سے، اور کیا وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ بلوچستان کو لے لیں، الگ الگ لے لیتے ہیں. بلوچستان کا مسئلہ یکسر مختلف ہے قبائلی علاقوں کا کے پی کے. بلوچستان کے مسئلے کو اگر اٹھائیں تو اس میں کچھ جو ہمارے بلوچ بھائی بہن ہیں وہ ریاست سے اور ملک سے مطمئن نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حق تلافی ہو رہی ہے. تو ہم کو ایک تو ان کو حق کا یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کی حق تلافی بالکل نہیں کرنا چاہ رہے. بلوچستان میں جس قسم کا کرپشن ہے اس کی وجہ سے عام بلوچستانی کو، عام بلوچ کو وہ پیسے نہیں ملتے جو وفاق دیتی ہے. میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں ایز وزیر خزانہ، ایک somebody who has worked in the finance، کہ ہم بلوچستان کو کم از کم اس کا حق دیتے ہیں، یا شاید اس سے زیادہ ہی پیسے دیتے ہیں. تو خدا نخواستہ پیسوں میں حکومت پاکستان زیادتی نہیں کر رہی ان کے ساتھ، لیکن ان کو تھوڑا سا ان کے وسائل کے اوپر جو شک و شبہات ہیں اس کو دور کرنا ہے. لیکن سب سے زیادہ کہ ان کو ان کا کنٹرول دینا ہے، لوکل گورنمنٹس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے، ڈسٹرکٹس گورنمنٹس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے. بلوچستان ایک بڑی ٹرائبل سوسائٹی ہے، بلوچ سوسائٹی. اس ٹرائبل سوسائٹی کے اوپر آپ نے ایک اسٹرکچر بٹھا رکھا ہے جدھر آپ جو ان کے لیجیٹمیٹ لیڈرز ہیں، اختر مینگل صاحب ہوئے، مالک بلوچ صاحب ہوئے، مرحوم حاصل بندر جو تھے، ان کو آپ سائڈ لائن کرتے تھے اور نئے نئے لیڈران آپ لے کے جتا دیتے تھے الیکشن، جن کا کوئی پبلک ووٹ نہیں ہوتا تھا، پبلک میں وہ نہیں ہوتا تھا. مثال اس کی سب سے اچھی قاسم سوری صاحب ہیں کہ جن کو آپ نے لشکری رئیسانی کے سامنے جتایا ہوا تھا. وہ 50,000 ووٹ سے ہارا ہوا تھا. اس کو پھر 5 سال سپریم کورٹ کے اسٹے پہ آپ نے چلنے دیا. اب جب آپ لشکری رئیسانی کو دیگر جو جنون بلوچ لیڈر تھے ان کو آپ اگنور کریں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ جو وائلڈ جو ریڈیکل لوگ سامنے وہی سامنے ابھر کے آ گئے. تو اگر آپ کو ان ریڈیکل لوگوں سے ڈیل نہیں کرنی تو تھوڑا سا آپ کو مین اسٹریم نیشنلسٹ لیڈرز جو نیشنلسٹ ضرور ہیں لیکن جن کی پاکستانی سوچ ہے ان کو آپ ساتھ لے کے چلیں، ان کو تھوڑا سا امپاور کریں اور ایمانداری سے وہاں پہ الیکشنز ہونے دیں. ایک آدھ سائیکل مفتاح، یہ بالکل آپ بلوچستان کے متعلق صحیح تشخیص فرما رہے ہیں، مگر یہ کے پی کے بھی بڑے مسائل ہیں. وفاق کے اندر بھی جو ہے کافی جو تقسیم ہے وہ جو ہے پچھلے الیکشن 8 فروری کے حوالے سے بھی ہے، ڈس امپاورمنٹ کی بھی شکایتیں ہیں. پھر یہاں پہ پی ٹی آئی کی جو ہے کہ جی ہمارے اتنے زیادہ وہ ہیں، ان کو اگر اس کی مشاورت میں شامل کرنا ہے اور اس مسئلے کا حل نکالنا ہے تو یہ کافی سارے اس طرح کے طبقوں کے جو زخم ہیں ان کو بھی تو ہیلنگ افیکٹ چاہیے. یعنی سب کو چاہیے. دیکھیں کے پی کے اندر بھی یہ جو مسائل ہیں، ایک تو ادھر غربت بہت ہے، ڈپریویشن بہت ہے. ایک مرتبہ 2018 میں تمام پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم 1000 ارب روپیہ لگائیں گے کے پی کے ٹرائبل ایریا، 100 ارب روپیہ سب ملا کے وفاق بھی پیسے دے گی اور 4 صوبے پیسے دیں گے. اس میں کسی صوبے نے پیسہ نہیں دیا، نہ کے پی نے دیا نہ کسی اور صوبے نے پیسہ نہیں دیا. تو آپ ظاہر ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ لاہور شہر ہو گیا یا دیگر اسلام آباد شہر ہو گیا یا کراچی شہر ہو گیا، اس میں لاہور میں انفراسٹرکچر بھی بڑا اچھا ہے لیکن کراچی میں بھی لوگوں کے پاس، پرائیویٹ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، چلو حکومت خرچ نہیں کرتی یہاں پہ. تو اسلام آباد کا انفراسٹرکچر اچھا ہے. تو جو کے پی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جدھر کالج نہیں ہے، جدھر اسکول نہیں ہے، جدھر پینا کا پانی نہیں ملتا صاف، جہاں بیسک ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، اسکول فیسلٹیز نہیں ہیں، تو وہ پاکستانی آدمی ہے تو وہ سوچتا تو ہوگا نا کہ مجھے یہ کیوں نہیں فیسلٹیز مل رہی. تو ایک وہ ہے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو اور بے روزگاری پھیلتی ہے اور کام کاج نہیں ہوتا. پھر چیک پوسٹ ہوتے ہیں تو اس پہ خواتین جا رہی ہوتی ہیں، وہ پشتون سوسائٹی تھوڑی سی کنسرویٹو سوسائٹی. تو بہت سارے مسائل ہیں، اس کو بھی حل کرنا پڑے گا. لیکن جو ٹی ٹی پی ہے وہ تھوڑی سی اس لیے بھی ڈفرینٹ ہے کہ ٹی ٹی پی آپ کا آئین نہیں مانتی. ان سے ذرا بات کرنا مشکل ہے کہ جو آپ کا آئین ہی نہیں مانتا ہو
تو وہ سے پھر اب بڑی مشکل ہو جاتی ہے اگر آپ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان کو قبول کرنے کے لیے اور ہمارے آئین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ BLA والے ہوں یا چاہے وہ TTP والے ہوں, ان سے تو ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن جو بالکل یکسر ہماری حقیقت کو نہیں مانتے, پھر ان سے تو بات کرنا مشکل ہے. مفتاح, آپ مفتاح نہیں ہیں صرف, شفتہ بھی ہیں, ہمیشہ شفتہ گفتگو کرتے ہیں. آپ نے جو ٹویٹ کے اندر اویس بھائی کر کے آپ بات کرتے ہیں, مجھ سے بھی, میں بھی آپ سے بڑا احترام کرتا ہوں, آپ کا ایک طریقہ کار ہے, مگر انہوں نے کوئی الفاظ کا چناؤ اتنا اچھا نہیں تھا. ان کی جو پریس ریلیز انہوں نے جو باتیں کی اپنی ٹویٹ میں بھی اور TV پروگرام میں بھی, کہ شمسی توانائی کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہے, سولر سے ہر سال 1200 میگا واٹ کی امید ہے اور بنانے کی. مفتاح اسماعیل لا علم ہیں, ٹیکس ایکسپورٹ سولر یونٹ میں نہیں گرڈ سے خریدے گئی بجلی پر لگے گا. نیٹ میٹرنگ صارفین مقررہ اخراجات نہیں ادا کرتے, غریب صارف پر بوجھ پڑتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں وہ. اچھا, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ عام صارف پہ 90 پیسے کا ابھی بوجھ پڑ رہا ہے اور 3-4 سال نہیں 6 سال بعد وہ, یا 5 سال 6 سال بعد وہ 3 روپے کا بوجھ پڑ جائے. ابھی اس وقت 90 پیسے کا یہ فرما رہے ہیں. ٹھیک, میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ بھی مجھے بتائیں نا کہ عام صارف پہ جو آپ TND لاسز کرتے ہیں اس کا کتنا بوجھ پڑتا ہے. مجھے یہ بھی بتائیے کہ جب آپ مہنگے ایندھن سے بجلی بناتے ہیں تو عام صارف کے اوپر کتنا بوجھ پڑتا ہے. مجھے یہ بھی بتائیے کہ جب آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تو عام صارف کو جو ہے وہ جنریٹر چلانے پڑتے ہیں, ملیں بند ہو جاتی ہیں, تو اس کے اوپر کتنا بوجھ پڑتا ہے. اور پھر مجھے یہ سوال پوچھنا ہے آپ سے کہ 6 مہینے پہلے آپ کے وزیر اعظم کو نہیں پتا تھی کہ آپ کے اوپر کتنا بوجھ پڑ رہا ہے جب آپ جا کے انکریج کر رہے تھے سولر کو. مطلب جب 6 مہینے پہلے آپ کو نہیں پتا تھی. یہ وہی بات ہے نا عامر بھائی, جو لاسٹ ایئر انہوں نے کہا کہ ہم, شہباز شریف نے کہا کہ ہم 4000 روپے کا گندم خریدیں گے اور گندم کی قیمت بڑھا دی. جب آٹے کی قیمت بڑھی تو ان کو حیرت ہو گئی کہ یار ہر آٹا کیسے مہنگا ہو گیا. او بھائی, جب تم گندم مہنگا کرو گے تو آٹا مہنگا ہوگا نا. تو اسی طرح ان کو یہ سمجھ کو سولر دینے کے پیسے نہیں ہیں. پہلے آپ نے سارے جا کے پوری دنیا کا کول لگا دیا ایک ایکسٹرنل وائبلٹی کرے بغیر, اور اس کے بعد جب پوری ایکسٹرنل وائبلٹی کرے بغیر امپورٹڈ کول پہ آپ نے لگا دیا, تو آپ بولتے ہیں یار امپورٹڈ فیول پہ ہم نے کیوں لگایا ہے. تو یہ کسی اور کے پیسے ہوتے ہیں نا. جب آپ کو فیصلے کرنے میں صرف قلم کی جنبش چاہیے ہوتی ہے اور آپ کو صرف اپنے الیکشن دیکھنے ہوتے ہیں, آپ کو اپنے پیسے نہیں لگے ہوتے نا, تو دل میں درد نہیں ہوتا. اس لیے یہ غلط فیصلے کرتے ہیں. 90 پیسے کے بوجھ کے بارے میں ایک آخری بات یہ کر دوں کہ سر دیکھیں, کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ 18-19 روپے سے زیادہ ان کو فکسڈ کاسٹ آ رہی ہے, اور کوئی بھی نہیں کہتا کہ 10 روپے سے زیادہ ان کو ویریبل کاسٹ آ رہی ہے. تو یہ 28 روپے کی بجلی ہے, یہ جو 50 روپے کی بیچ رہے ہیں, تو یہ 22 روپے کا بوجھ کون ڈال رہا ہے؟ یہ صارف آپ کے اوپر ڈال رہا ہے. ایک جو سولر پینل والا یہ کسی صارف کے اوپر ڈال رہا ہے یا کوئی اور ڈال رہا ہے؟ بات تو یہ ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں کہ برڈن تو پڑتا ہے حکومت پہ, وہ اس لیے کہ جتنا سولر استعمال کریں گے, سستی بجلی اپنے پیسے لگا کے وہ کریں گے, تو جو گرڈ سے جو ہے بجلی کیپیسٹی پیمنٹ بڑھے گی اور وہ دن بدن وہ ہے. اب بجائے اس کے کہ یہ IPP کا مسئلہ حل کریں, چوری روکیں یا اپنے جو ٹیکسز کم کریں, اس مسائل کا حل نکالیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جو ہے نا جو وعدے حکومت سے کیے گئے ہیں وہ خود ہی توڑ رہے ہیں. اور ساتھ میں وہ کلیم کیے جا رہے ہیں کہ نہیں ابھی بھی ہماری جو ہے شمسی پالیسی کو ہم پرسو کر رہے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی پھر یہ دونوں چیزیں کیسے کر رہے ہیں. دیکھیے عامر بھائی, دیکھیں ایک گزارش یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا کنسیپچولی ان کے نمبرز جو ہے نا وہ ایڈیشن میں ان کو سبٹریکشن آتی ہے, لیکن کنسیپچولی یہ غلطی کر رہے ہیں. کنسیپچولی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں سر, ایک یہاں پہ PTCL کی منافلی تھی. میں اور آپ جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھروں پہ فون لگانے میں 6-7 سال لگتے تھے. اگر آپ کو یاد ہے کہ ڈیمانڈ نوٹس نہیں ملتا تھا, ڈیمانڈ نوٹ نہیں آتا تھا, محلے میں 2 لوگوں کے گھر پہ فون ہوتے تھے. یہ بھی آپ کو یاد ہے یہ وقت. جب بھی یہ موبائل فون آئے تو انہوں نے PTCL کو ختم کر دیا. اس وقت مجھ کو اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے فون نمبرز کیا تھے, وہ جو لینڈ لائن کے نمبر تھے. اسی طرح سر جب گاڑی آئی تھی نا آٹو موبائل, تو گھوڑا گاڑی اس سے پہلے ہوتی تھی, تو لوگ اس پہ بھی ریزسٹ کرتے تھے کہ گھوڑے ڈرائیور کو کیا ہوگا. مطلب یہ پاگل پنے کی بات ہے. دیکھیے 3-4-5 سالوں میں پوری پاکستان میں سولر پینل لگے ہوں گے اور بیٹریاں ہوں گی, اور جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس ہیں یہ ایکسچینج نیٹ ورکس ہو جائیں گے, لینڈنگ اینڈ بورو کی. کہ آج میں ویکیشن پہ گیا ہوں,
میرے گھر پہ تھوڑی بجلی ایکسٹرا بن رہی ہے, عامر بھائی کے بچے کی شادی ہے, اس نے تھوڑی بجلی مجھ سے زیادہ لے لی, میں واپس آ گیا, اس کی بجلی مجھے آ گئی, یہ obviously over hundreds and thousands of customers, یہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ اس طرف جا رہی ہے دنیا, آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کو بس وہی ڈرٹی کول دینا ہے مجھے. آپ کلائمیٹ چینج کے اوپر سارا دن روتے ہیں, اس کی وزارتیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے, اس کے اوپر سب روتے ہیں, لیکن آپ مجھے بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی تم کو, کیونکہ میں نے کول لگا کے غلطی کر لی ہے لہذا تم کول کو لینا پڑے گا, کول کی بجلی مہنگی, کیونکہ میں نے مہنگی بجلی لگا لی ہے, میں نے ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے, لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ ٹیکنالوجی چینج ہو جائے گی, اور میں نے وہ نہیں کیا, ایکسٹرنل وائبلٹی نہیں کری, ایک ساتھ پلانٹس لگا لیا, اور اس کی وجہ سے ڈالر بھی گر گیا, اور اس کی وجہ سے شپمنٹس مہنگی ہو گئی, پھر پیمنٹس کرنا مشکل ہو گئی, لہذا اب آپ سولر نہیں لگا سکتے. یہ بات عجیب سی ہے. ان کو کوشش کرنی چاہیے جلدی سے جلد نجکاری کریں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی, تاکہ وہ جو 22,000 گیگا واٹ آورز یہ جو لائن لاسز میں چلے جاتے ہیں اس کو یہ کم کر کے 10-12 ہزار میگا واٹ لے آئیں, ادھر بچت ہو جائے گی, باقی سارا مسئلہ خود بخود صحیح ہو جائے گا. مفتاح بھائی آپ کو پتہ ہی ہے کہ مافیاز کو بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں انرجی میں اور ہر جگہ ان کو ہاتھ نہیں ڈالنا, تو یہ, اور چونکہ وہ ساری پارٹیوں میں کہوں گا حکومت کے خاص طور پہ وہ اپنے ہی لوگ ہیں, تو اس لیے اس کا عوام ایک ایزی آدمی ہے نا. تو جس طرح ابھی لیٹسٹ ایک اور چیز جس پہ میں چاہ رہا ہوں آپ کی, کہ جی وہ کہہ رہے ہیں پٹرول کے اوپر جو ہے نا دنیا بھر میں میرا خیال کرونا کے بعد سب سے کم پٹرول جو ہے نا قیمت جو ہے انٹرنیشنلی اس وقت آئی ہوئی ہے, اور وہ کم کرنی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ پٹرول پہ یہ 10 روپے لیوی بڑھا رہے ہیں, جس سے کہ پٹرول کی قیمت کم نہیں ہوگی, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 17% ہائیک اب کر لیں گے جس سے پٹرول نیچے نہ آئے, مگر ہم جی بجلی کے اوپر 1.5 روپے جو ہے نا وہ آپ کو پر یونٹ دے رہے ہیں. اب اس جیب سے عوام کے نکال کے اس جیب میں سے ڈال دیں گے, تو یہ کیا ایک مذاق ہے اوور آل جو ہے, ادھر سے نہ ہوا تو ادھر سے لے لیا. یہ تو ذرا لاجک سمجھائیں ہمیں. دیکھیے جتنی بھی اویس بھائی بات کر لیں سولر پینل کی پرائس کم کرنے پہ, جو ان لوگوں کے گھر میں سولر لگا ہوا ہے, جن لوگوں کو وزیر اعظم ٹریڈ تو فیل کر رہے ہیں نا, آپ نے یوٹرن تو لیا ہے نا معذرت کے ساتھ. آپ 4 مہینے پہلے تک بول رہے تھے سولر از دا وے ٹو گو, یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں شہباز شریف صاحب کے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سولر کا میں وہ کر رہا ہوں. تو اب آپ لوگوں کو ریزنٹ تو کر رہے ہیں. پاکستان میں دنیا کی خطے کی سب سے مہنگی بجلی ہے, اور کوئی ایسا ہم پلہ ملک نہیں ہے, چاہے وہ انڈونیشیا ہو, ملیشیا ہو, تھائی لینڈ ہو, ویتنام ہو, ساؤتھ افریقہ ہو, کینیا ہو, جس میں ہمارے برابر بجلی ہو. سب ہم سے سستے ہیں, ہم سب سے مہنگے ہیں, گیس میں بھی سب سے مہنگے ہیں. تو کہیں نہ کہیں وہ کرنا ہے. اب 2 طریقے گیس بجلی سستی کرنے کے, ایک اپنی انیفیشنسی کم کر دیں, اپنے چوری چکاری کم کر دیں, کچھ اخراجات کم کر دیں. یہ طریقہ ہے جو کہ احسن طریقہ ہے, لیکن وہ تو یہ نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا اچھا یوں کرو یار, گیس تھوڑا پیٹرول پر ٹیکس زیادہ ڈال دیں, انج کر لیں, اور یہ پیسے ادھر ڈال دیں, بس یہ کر رہے ہیں. تو میں کوئکلی چاہوں گا آپ کو کہ یہ IMF کے متعلق یہ اب دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی اٹس اوور, تسلی تشفی ہم نے ان کی کر دی ہے, تو بالکل وہ معاملہ اب ختم ہو گیا, اور اب وہ باقاعدہ ڈھول پیٹا جا رہا ہے. کوئی ڈھول پیٹنے والی سچویشن ہے؟ دیکھیے میں اللہ کرے میں دعا کرتا ہوں کہ حکومت کی یہ بات درست ہو اور ہمارا IMF کا پروگرام ہو جائے, اور یہ جو 10 روپے بڑھائے ہیں شاید یہ بھی IMF کو نذرانہ ہی پیش کیا ہوگا عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی اخراجات کم نہیں کرے, جبکہ انفلیشن جو ہے وہ ان کے ٹارگٹ سے بہت کم ہوا ہے. تو اخراجات بھی, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس ریونیو اس لیے کم ہوا کہ انفلیشن کم تھا, تو بھائی پھر اخراجات بھی کم کرو, وہ نہیں کم کیے انہوں نے. تو IMF نے, اور فسکل کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کوئی بھی نہیں کیے, تو IMF نے ان کو فوراً کلین چٹ نہیں دی ہے, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ دے دے گی. ابھی اس سے ڈھول بجانا تھوڑا جلد ہے. اگر یہ ڈھول بجانے کی جگہ اور اپنی تعریفیں کرنے کی جگہ اگر ایکچوئل فزیکل کام کر لے, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میں 2 دن پہلے ایک اینکر سے بات کر رہا تھا, مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اکانومی کیسی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تو روز اخبار پڑھتا ہے, روز TV کے شو کرتا ہے, مجھے بتا دے کہ کوئی حکومت نے ایک بھی چیز کری ہے جس سے اکانومی بہتر ہو. تو اس نے کہا نہیں, حکومت کا کوئی بھی, یہ بالکل آج پیٹرول کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں, پاکستان میں افراط زر بھی کم ہوا ہے اور شرح سود بھی کم ہوئی ہے, یہ بالکل ماننے والی بات ہے. لیکن اس میں حکومت کی کیا تعریف ہے؟ حکومت نے کوئی بھی اچھا ایسا کام کیا ہے
کیا دکانداروں سے ٹیکس لیا ہے؟ کیا بڑے بڑے زرعی ہولڈنگز والوں سے ٹیکس لیا ہے؟ کیا پراپرٹی ٹیکسز لیے ہیں؟ کوئی ٹیکس اسپریڈ وائڈ کرا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. حکومت نے تو صرف ٹیکس ریٹس بڑھائے ہیں, بجلی کے ریٹس مہنگے کرے ہیں. اب بجلی کا ریٹ کم کرنے کے لیے وہ وعدہ کر رہے ہیں, یہ ٹیکس آج بڑھا لیا, پیٹرول کا ٹیکس آج بڑھا لیا, بجلی وعدے پہ ہے. بہت بہت شکریہ مفتاح ہمیں وقت دینے کا. تھینک یو سو مچ. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ عمر ایوب صاحب کی طرف سے ایک اسپیکر نیشنل اسمبلی کے نام خط تحریر کیا گیا ہے. اس خط کے اندر ایک بہت بڑی ڈیمانڈ کی گئی ہے, کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہو پائے گا, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب, ایک امپورٹنٹ خط ہے جو تحریر کیا عمر ایوب صاحب نے, یہ اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کے نام. انہوں نے کہا کہ جی فوری طور پہ ہمیں بھیجا جائے ہمارے ڈیلیگیشن کو اور عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے. معاملہ یہ ہے کہ ان کی ہدایات بہت ضروری ہیں. کل جو بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے, یہ ڈیمانڈ کی ہے, پوری کریں گے؟ یہ مجھے نہیں پتا کریں گے یا نہیں کریں, مگر میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر حکومت کی نیت اچھی ہے. اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ مسائل جو ہیں یہ اس کے اندر جب تک ساری پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹ کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کے اندر آپ اس کو یہ ان کے بغیر یہ نہیں کر سکتے. اس سے بڑی دفعہ پہلی دفعہ بھی رات کے 12 بجے 2 بجے صبح ارلی ان دا مارننگ جو اپنی مرضی کے لوگ ہوتے ہیں, اکثر تو ولی امین گنڈا پور صاحب کی جن کو مہر لگ جاتی ہے تو ان کو ملاقات کر دیتے ہیں, باقی وکیل بھی روتے رہتے ہیں, رشتہ دار بھی روتے رہتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, بالکل ملاقات کرانی چاہیے. ہاں پی ٹی آئی کا عمر ایوب صاحب کا اور وہ لائق جنہوں نے, اگر اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جو پہلے نام دے دیے تھے انہوں نے بالکل بھی کوئی میسج یا ظاہر ملاقات تو ہوئی نہیں تھی. جنید اکبر صاحب کے یہ سٹانس لینے کے بعد سے شاید ان کے دماغ میں بھی یہ بات آئی ہے کہ یہ کروا لینا ضروری ہے, اور میرے خیال اس کی بنیاد پہ یہ رکنا نہیں چاہیے. حکومت کو بھی بالکل ملاقات کروانی چاہیے تاکہ سب کی مشاورت آئے, اور وہ جو ہے کیا بات کریں گے ان کی یہی ہوگا کہ جی وہاں سے شاید مشورہ لینے کے بعد آئی ایم شور جس طرح پہلے یہ کہا گیا تھا عمران خان کی طرف سے تھا نا کہ سب سے بات کریں, حکومت سے بھی جو بات چیت چل رہی ہے, میرا خیال ہے جس طرح اے پی ایس کے واقعے کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا تھا, مجھے امید ہے وہ بھی ٹھہراؤ کے ساتھ یہاں پہ ایک مثبت بات کریں گے کیونکہ مسئلہ ملکی مسائل کا ہے. مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی اس بیسس پہ اگر یہ کوئی حکومت کے اندر کوئی غیر دانشمندی دکھائی جاتی ہے اور ملاقات نہیں کروائی جاتی ہے کہ وہ پھر شرارت ہوگی نا, کہ نہ کروانے کا مطلب ہے کہ پھر ان کے بغیر وہ اگر بائیکاٹ کا ان کو موقع دیا جائے اور ان کے بغیر جو ایک تو ملاقات اگر یہ بحث ہو جاتی ہے اس کی کریڈیبلٹی کمزور ہو جاتی ہے, پھر اس کے اوپر امر درآمد کمزور ہو جاتا ہے, اس سے پھر اور تقسیم بڑھ جاتی ہے, اس سے اور جو ہے غیر استحکام جو ہے نا عدم استحکام ہوگا سیاست کے اندر, تو جو کہ ہمارے دشمنوں کو سوٹ کرتا ہے. تو دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں ٹھہراؤ دکھانا چاہیے, حکومت کو بھی ملاقات کروانی چاہیے, پی ٹی آئی کو بھی اگر وہاں پہ کچھ غیر دانشمند لوگ ہیں اور وہ یہ ضد بنا لیتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, بالکل ملاقات کرنی چاہیے. وہ سٹیک ہولڈر ہیں اور جو ہے وہ کیونکہ کے پی ان کے پاس گورنمنٹ ہے اور اس کے اندر جو فیصلے نہ صرف پورے ملک کے ہونے ہیں, بلوچستان کے علاوہ کے پی کے متعلق بھی ہونے ہیں, اور کے پی کے اندر بھی بہت زیادہ انتشار ہے, بہت زیادہ وہاں بھی ہے. آج ہی میں نے جو ذکر کیا کے پی کے 3 واقعات آج ہوئے ہیں, اور تواتر سے ہفتوں سے مہینے سے دنیا بھر میں ہم دہشت گردی کے اندر دوسرے نمبر پہ اگر آ گئے ہیں, سب سے زیادہ واقعات ہو گئے ہیں. تو یہ بہت بڑا یہ ایک نیشنل کاز اور ایک نیشنل مسئلہ ہے, سب کو اس کے اندر بڑی سمجھداری سے, بڑے ٹھنڈے دماغ سے, ہوش مندی سے, مثبت سوچ کے ساتھ بیٹھ کے حل نکالنا ہوگا. اور جو مفتاح کہہ رہے تھے کہ سیاسی کمپرومائز نہیں کہوں گا, سیاسی بصیرت دکھاتے ہوئے اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. پیٹینس اس کے اندر کوئی بھی طبقہ افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر اس کے اندر کسی نے غیر دانشمندی دکھائی تو یہ جو سارے جو روز کے 3 واقعات ہو رہے ہیں, جو ہے روز کے ہمارے آج 3 واقعات ہیں, ہمارے سیکورٹی فورسز کے حضرات جو ہیں شہید ہو رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, عام آدمی جو ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ بیچارے مارے جا رہے ہیں. تو اس سے شرپسند عناصر
ہمارے دشمن اور جو کہ اس طاق میں ہیں کہ ایسے موقع ملے جائیں ان کو موقع ملتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو کسی کو بھی اس کو ضد نہیں بنانا چاہیے، مشروط نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی مشروط نہیں کرنا چاہیے، اور حکومت کو بالکل اس میں کیا حرج ہے، ان کی پارٹی کا، بہرحال اس میں ایک حقیقت ہے عمران خان ان کی پارٹی کا لیڈر ہے، اور یہ نام جو ہے، نام کے علاوہ ایجنڈا کہ کیا پی ٹی آئی کو وہاں پہ کیا سٹانس رکھنا چاہیے، مثبت سوچ. میں تو سمجھتا ہوں اگر یہ ملاقات کروائیں گے تو میرا یہ امید ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو کہیں گے کہ مثبت سوچ کے ساتھ جائیں، ورنہ ان کا یہ مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایشو بن گیا ہے کہ جناب ہم نے ایسی بات وہاں پہ کرنی ہے جس کا کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ اس کو خوش کرنے کے چکر میں وہ باتیں بھی نہ کر جائیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے، اور یہ غیر مشروط ہونا چاہیے، یہ غیر مشروط ہونا چاہیے. آپ سب کے کردار کی بات کر رہے ہیں عامر صاحب، ہم جب سے اس جوائنٹ سیشن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف حکومت آ رہی ہے، عسکری قیادت آ رہی ہے، پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. ویئر از JUIFA، ویئر از مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا بھی رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مگر آج کل میں نے آج اور کل ان کی جو گفتگو سنی ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہے، اور جو KPK کے حالات اور بلوچستان کی سچویشن چل رہی ہے اس کے اوپر کیا ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے؟ کیا معاملہ کیا ہے؟ مولانا صاحب کہاں پہ ہے؟ جی، مولانا صاحب نے جو 1-2 پریس کانفرنسیں کی ہیں انہوں نے بہت زیادہ، ایک تو پہلے وہ جو ان کا ایک 26ویں آئینی ترمیم میں اور کئی دفعہ یہ الزام لگتا تھا کہ حکومت کی طرف جھکاؤ ہے، اب میرے خیال حالات دیکھتے ہوئے ایز اے سیاسی پرسن اور ویسے بھی ان کے لیے یا کسی کے لیے بھی حکومت کے طرف جھکاؤ کوئی بھی سیاسی لیڈر افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہی کہنا تھا انہوں نے، وہ ایک بڑے سمجھدار دانشمند قسم کے سیاستدان ہیں، تو انہوں نے یہی کہنا تھا. مگر ان کو، محمود خان اچکزئی کو اور جو پارلیمان کے اندر ہیں، کل موقع ملے گا اور آئی ایم شور وہ دبنے والے نہیں ہیں، اپنی کھل کے وہاں پہ بات کریں گے، وہاں پہ بات چیت ہوگی، جو بھی بریفنگ ان کو دے گا. مگر زیادہ امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ پارلیمان سے جو باہر لوگ ہیں، فار ایگزامپل بلوچستان میں جس طرح مفتاح اسماعیل فرما رہے تھے کہ اس کے اندر اختر مینگل صاحب فار ایگزامپل، وہ جو آئین کے اندر بلیو کرتے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، ان کا استعفیٰ ابھی تک قبول نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی کسی نہ کسی کو لانا چاہیے، منا کے اس ڈائلاگ کا حصہ بنانا چاہیے. اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں جو نہیں بھی ہیں، ڈاکٹر مالک ہیں یا بلوچستان کے، وہ قوتیں جو کہ ایک وہاں پہ ایک اپنی ایک ویلیو رکھتی ہیں اور وہ پاکستان کے آئین میں بلیو کرتی ہیں، ان کو بھی لانا چاہیے. اور وہ پارٹیز جو ہیں، فار ایگزامپل شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل، یہ فی الحال پارلیمان میں نہیں ہیں، مگر شاہد خاقان عباسی فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان جیسے لوگوں سے بھی بات کرنی چاہیے. اور بھی تمام طبقات جو کہ پارلیمان میں نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں، میں صرف یہ امید لگاتا ہوں، میں ایک مثبت سوچ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اس کی ایکسٹینشن ہوگی. یہ شاید شروعات ہے، اس کے بعد سے کل دیکھتے ہیں. کل ہمارے پاس جب یہ آ جائے گا، مجھے بڑی امید ہے کہ اس میٹنگ کے حوالے سے بھی جو پریس ریلیز آ جائے گی، یا جو ہے پھر کل جو لیڈر جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بات کریں گے، تو اس کے بعد یہ اس کو بڑھایا جائے گا، اور اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے، کوئی یہ میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے کہ یہ ہو گئی ہے تو APC نہیں ہو سکتی. اس کے بعد APC سیاستدانوں کو کوئی نہیں روکتا، وہ ایک بلائیں، اور ضروری نہیں وہ حکومت بلا سکتی ہے، اپوزیشن بلا سکتی ہے، جو بھی بلائے، تو وہ ایک بالکل ہونی چاہیے جس کے اندر باقی تمام طبقات جو ہیں، تمام صوبے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اس کے بعد سول سوسائٹی، اس کے بعد جو ہے میڈیا سے لوگ بھی ہمارے جیسے بھی کچھ بلائے جا سکے، اگر کیونکہ یہ ہم بھی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں، ہمیں جو یہ پیکا میں جکڑا ہوا ہے تو ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے، میں بار بار یہ دہراتا رہتا ہوں، ان کو جب یہ واقعات ہوتے ہیں ایک سوچ بچار کر کے جتنی انفارمیشن شیئر کی جا سکتی ہو وہ کی جانی چاہیے. یہ جو بہت زیادہ لمبا انتظار کرتے ہیں اس سے افواہ سازی بڑھتی ہے، اور لوگ یہ افواہیں چلتی رہتی ہیں کہ جی وہ 2 کے 9 بنا دیتے ہیں، 9 کے 109 بنا دیتے ہیں. چلیے 2 کے 9 کی طرف میں آپ سے ایک آخری سوال کروں گی عامر صاحب. یہ چھوٹے موٹے حلقوں میں یہ بھی بات چل رہی ہے کیونکہ متضاد خبریں کہ شاید میاں نواز شریف صاحب سے بھی کہا گیا کہ انہیں بھی مدعو کیا جائے گا، شاید وہ بھی آئیں، شاید وہ بھی بیٹھیں، لیکن ایک حلقہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہاں سے ان کو بلایا جا سکتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک پاکستان کا ایک سب سے پسندیدہ لیڈر ہے، تو پھر ان کے بارے میں سوچ بچار کیوں نہیں ہو رہی کہ وہ بھی آئیں، شامل ہوں، سوچ
سوچ विचार हो और मिलके पूरी कौम जो है, तमाम लोग जो हैं वो इस दहशत गर्दी के खिलाफ मैदान में हो। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब जाहिर है वो तो इस वक्त उनकी पार्टी हुकूमत में है, प्राइम मिनिस्टर भी उनके हैं, पंजाब में चीफ मिनिस्टर भी उनके साहबजादी हैं, तो वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। बिल्कुल सारी चीज़ें छोड़ के उनको इसके अंदर शामिल होना चाहिए। और यस बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि इसमें इसको बिल्कुल भी इससे बड़े छोटे मसलों पे, इससे बहुत पैटी मसाइल के ऊपर भी मुलाकातें होती रही हैं, रात के 12 बजे भी होती रही हैं। बिल्कुल इसको जिद का मसला नहीं बनाना चाहिए, मुलाकात करवानी चाहिए ताकि वो गाइड कर सकें अपनी पार्टी को कि आप उसमें सोच के साथ जाएं। बिल्कुल, ये कोई जिद और अना का मसला नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की बात है, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद 24 करोड़ अवाम की बात है, ये अमन की बात है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू सो मच। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा।